जिन्होंने वायलेंस की है उन सबको पकड़े। हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि कल ये सिचुएशन हो जाएगी जो कल सिचुएशन हुई है। फारूक भाई को मैं बड़ा मासूम आज भी कहता हूँ, इससे ज़्यादा मासूम है नहीं कोई। और उज़र बार बार ये आ रहा है कि जहनी दबाव है, जहनी तनाव है या कैफियत और सेहत है, तो पहले उस मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये कैसी बीमारी है जिस बीमारी में ये हो जाता है कि जाकर जो है वो रॉ से मिल जाता है इंसान। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने अपने बयान में ये कहा है कि उन्हें भी हसीमत हुई, निदामत हुई, ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई के दरबारी जो है कहेंगे ना, भाई का बहुत बड़ा दिल है। देखो भाई ने सबसे माफ़ी मांग ली कि अब एमकेएम के प्लेटफॉर्म से अब हम मुताबिल नहीं हो सकते कि एमकेएम के प्लेटफॉर्म से इस बात को दोहराया जाए। ये गिरती हुई दीवार है सारी, जो इसको रोकने की कोशिश करेगा उसके मलबे तले आकर दफन हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए चैनल 24। आरिफ निज़ामी साहब की सरबराही में डीएनए टीम हाज़िर है। जैसे वाक़यात कल हुए कराची में, अल्ताफ़ हुसैन ने लंदन से बैठ के बहुत ज़्यादा क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हिज़्ज़ा सराई की वाहियात गुफ्तगू फरमाई और जजों को, जर्नैलों को, आम आदमी को, पार्टी वर्कर्स को, मीडिया को, जो उनके सामने आता गया उनको गलीज़ गालियों से और धमकियों से और उनके तिक्के बोटी करने की धमकियां देते रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची और हैदराबाद के लोगों ने, जिन्होंने उनको सर पर बिठाया था और उनके एक इशारे पर कभी उनके बंदों को और उनको वोटों के थैले उन सिर्फ निकलते ही उनके थे वोट। आज दूसरा दिन हो गया है, एक बिल्ली का बच्चा जो है उसने अल्ताफ़ हुसैन के कहने पर ना किसी पर हमला किया है, ना कोई बाहर जुलूस निकला है। और आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं, एमकेएम जो कि अल्ताफ़ हुसैन की क्रिएशन थी, उसने उनको डिच कर दिया है। उन्होंने कहा हम अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे और आज डाइवोर्स हो गया है। रेंजर्स सोए हुए नहीं हैं, उनके बयानों पर नहीं जा रहे। इस वक्त भी रेड्स हो रहे हैं और डीजी रेंजर्स खुद लीड कर रहे हैं, वो 9-0 के हैं। जी निज़ामी साहब। जी आप ठीक फरमा रहे हैं कि ये आज जो रिस्पांस अल्ताफ़ हुसैन साहब को मिलना चाहिए थी वो नहीं मिली और उनकी अपनी पार्टी बज़ाहिर छोड़ गई डॉक्टर फारूक सत्तार की, जो अगर आप देखेंगे कल रेंजर्स ने पता नहीं उन पर क्या मंत्र फूंका है कि उन्होंने अपनी लातल्लकी का आज़ार कर दिया। लेकिन आम तजिया नगारों की निगाह में इट इज़ टू सून टू से कि वाकई वो ये नहीं मानते, दिल से लातल्लकी है। वो कहते हैं अल्ताफ़ को और अपनी सियासत को बचाने के लिए एक पैंतरा बदला। और वो जो आमिर लियाकत साहब जो ड्रामा बाज हैं, वो कल तक तो हर चैनल पे की सयाही कर रहे थे अल्ताफ़ हुसैन को डिफेंड करने के लिए। आज उन्होंने कह दिया मैंने सियासत ही छोड़ दी है, मैं बड़ा बददिल हूँ और ये हूँ और वो हूँ। लेकिन उन्होंने सियासत छोड़ने से पहले ये भी फरमा दिया है कि -1 फार्मूला कोई नहीं हुआ, ये -5 है। पता नहीं क्या मुराद है उनकी। वैसे भी मेरे नज़दीक ग़ुलाम हुसैन साहब, ये जो -1 वाला फार्मूला है ये पाकिस्तान में किसी सियासी जमात में नहीं चल सकता। अब सब में चल रहा है। हम PMLN सर मैंने कहा अब ये सब में चल रहा है। बात करें PMLN नवाज शरीफ -1 होगा, PTI -इमरान खान ऑब्वियसली अगर होगा तो, PPP -जरदारी बिलावल भुट्टो, इसी तरीके से MQM। तो ये माइनस वाली बात कोई नहीं है, मुझे तो नज़र आती कोई होती हुई। ये क्लबें लाते रहेंगे, सिर्फ ये जिसको कहते हैं ना टैक्टिकल। अभी तो एक बहुत बड़ा बम गिरने वाला है अल्ताफ़ हुसैन और उनके जराइम पेशा ग्रोह पर, जो लंदन में बैठा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं और लोगों को कत्ल कराया और लूट के पैसा ले गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में इन्वॉल्व हैं। और इमरान फारूक कत्ल में भी उनकी पाकिस्तान के हवालगी के लिए हुकूमत पाकिस्तान और यहाँ के अदारे इंटरपोल के ज़रिए रब्ता करके इनको वापस लाना है। कुछ नहीं बनना ग़ुलाम हुसैन साहब। भारत जो बरतानवी हुकूमत है इनको पूरी प्रोटेक्शन दे रही है।
پاکستان پر دباؤ رکھنے کے لیے. نہیں وہ آپ اس کو مار دیں گے, کیا کریں گے آپ سمجھیں, اگر وہ if is آپ involved دیکھیں نا جو عمران فاروق والا قتل کیس ہے, منی لانڈرنگ کا کیس ہے, وہ تو ایک طرف رہا. پھر آپ کو یاد ہے کہ عظیم طارق کا قتل بھی انہوں نے وہ کروایا. پہلے کرائم بہت یعنی زیادہ. یہ پارٹی جو ہے مخالفین کو تو مارتی ہے, بوریاں بند کر کر کے جس طریقے سے 80s میں قتل ہوتے رہے ہیں, جو بھتا مافیاز تو ایک طرف ہے. پھر حال ہی میں جو کچھ چند سال پہلے بلدیہ ٹاؤن والا میسیکر ہے, آگ لگا کے وہ 247 لوگ جل گئے. تو مقصد ہے آپ پکا قلعے والا نہیں واقعہ نہیں, دیکھیں. یہ وہ ہے سانپ جو ہے اور سپنی جو ہے اور بچھو اور اس کی فیمیل, یہ اپنے بچوں کو کھا جاتے. نہیں, ان کا مسئلہ جو ہے نا, یہ جو ایم کیو ایم کی بنیاد ہے, آپ بھول گئے کہ ایم کیو ایم کی بنیاد ہی وائلنس پہ ٹیرر. نہیں, ایک نعرہ تھا بڑا جو ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی گئی ہے, تو نعرہ تھا ٹی وی بیچو, وی سی آر اس وقت ہوتا ہے, یہ ڈی وی ڈی وغیرہ, وی سی آر بیچو, اسلحہ خریدو. جس پارٹی کی بنیاد ہی اس نعرے پہ ہو. دوسرا تاکہ محصوران مشرقی پاکستان کی بحاظت واپسی تک سندھ میں عام جدوجہد کرتے رہیں گے, سندھ میں کوٹا سسٹم ختم کرائیں گے, کالا باغ ڈیم کی مخالفت, جنا پور. تو یہ آپ نہیں تو محصورین کی واپسی کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. کیا کر رہے ہیں انہوں نے؟ آج تک میں نے تو کوئی بیان بھی نہیں سنا. وہ تو پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں اور راہ سے مدد مانگ رہے ہیں. لعنت ہے ایسے اقدامات پر. یہ اپنا یا جب برطانیہ کی شہریت لے لی ہوئی ہے تو یہ ہماری جان چھوڑیں گا؟ نہیں, یہ کیسے جان چھوڑ سکتے ہیں آپ کی؟ یہاں بتا وصول کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑی پارٹی مشین ہے ان کی, پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے. آپ اس کو سمندر میں تو نہیں پھینک سکتے. نہیں, ہم تو کہتے ہیں وہ پاکستان کے کانٹیکس میں. آج کسی نے مجھے پوچھا ہے کہ جی وہ وہی ہے, کنٹینیوٹی ہے الطاف کا. میں نے کہا بھائی اس طرح نہیں ہوتا. ایک پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوانے والے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. الطاف حسین پاکستان خلا لگا رہے ہیں. دیکھیں تو یہ غلام اکٹھے حسن نہیں ہو صاحب, یہ سکتے. اگرچہ کل بھی ہماری بات ہوتی رہی ہے کہ جی اگر آپ کسی اس قسم کی تنظیم کو غیر قانونی یا غیر آئینی قرار دینے کے لیے ریفرنس کر دیں سپریم کورٹ میں, وہ اس کو کالعدم قرار دے دے, تو وہ کسی اور نام سے آج ہوتے ہیں. اگر آپ نے -1 فارمولا کرنا نا, تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا. بین کرنی پڑے گی آؤٹ پٹ. جی بالکل, آپ بیان کرنی پڑے گی آؤٹ پٹ. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو جتنا پانی گزر چکا ہے نا, اب اس کے شارٹ آف دیٹ کو مجھے تو کچھ کار نہیں نظر نہیں, آتا. تو پارٹی کا تو سربراہ یا اب آپ دیکھیے نا جو فاروق ستار ہے رجسٹر جس نے کرائی. جو ڈرامہ ہوا ہے کل سارا, اس میں وہ خواتین سے خطاب کر رہے تھے الطاف حسین صاحب, اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور جا کے ARY اور سما ٹی وی ان پر حملہ کریں. اور انہوں نے پھر لبیک کہا. جب انہوں نے پاکستان کو گالیاں دیں تو ان خواتین نے پاکستان کو بھی گالیاں دیں, کچھ ایک دو یعنی ہاتھ اٹھا کے, باقیوں نے تو نہیں. مقصد ہے کہ بلکہ فاروق ستار نے بھی یہ نہیں آپ کی کیا. بات ٹھیک ہے کہ عوام جوک در جوک اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے اس طرح, لیکن یہ ایک جو لوسٹ کامن ڈینامینیٹر ہے نا, اس کے اوپر یہ پارٹی جو ہے یہ قائم ہے. اور وہ جو مت تھی کہ ان کا پولیٹیکل ونگ ہے, کرمنل ونگ ہے, سبھی ایک ہے. ان کی کرائم کے علاوہ ہی کچھ نہیں. اب دیکھیں اگر آپ جو ان کے یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب نے اس قسم کی زبان استعمال کی ہے. ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ جس دن خلوص نیت کے ساتھ ایم کیو ایم کو ساتھ دے تو پاکستان میں ایک بھی فوجی نظر نہیں آئے گا. اندازہ لگاؤ. آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا. پھر ہم نے کل کہا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور رینجر ہیڈ پر حملہ کرو, لاکھوں خواتین لے کر آؤ. تو ہو گیا ہے. یہ بزدلانہ کہ آپ خواتین کو ہیومن شیلڈ بنا کے اس طرح کی بزدلانہ حرکت نہیں پر ہو گیا حملہ. بس یار یہ ہونا تو نہیں نا. پھر ایک کہا ججز جو ہیں اور ان کے ایجنٹس کو جو ہمارے خلاف فیصلے دے رہے, وقت آ گیا تو ہم ان ججز کو سولی پر لٹکائیں گے. پھر ڈی جی ریجر کے بارے میں تو اکثر بکواس کرتے رہتے ہیں. نہیں پر کل تو آرمی چیف کے اوپر بھی برسا ہے, اور پھر بعد میں معافی نامہ لمبا بھیجا ہے. وہ خان عبدالقیوم خان مرحوم تھا, وہ تو محب وطن آدمی تھے, وہ انہوں نے 90 میل لمبا جلوس نکالا. معافی نامے کے بھی میں تجزیہ کرنا چاہوں گا, اس کے جزیات ہیں
جی اور یہ ان کا معافی نامہ جو ہے کیا ہے معافی نامہ یار؟ اس شخص نے ایک موقع پہ نہیں، کہا، پر یہ رینجرز نے کیا غلام کیا حسین صاحب ایک موقع نہیں تو ان کو پکڑا جب تو ان کو چھوڑا کیوں ان لوگوں کو؟ اور وہ عامر لیاقت وہ بیچارہ کبھی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کچھ آپ کہہ کو رہا پتہ ہے. ہے کہیں گے یہی لوگ، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ کہیں گے جی یہ نزاعی بیان تھا یا انڈر ڈیورس بیان تھا جو رینجرز نے ہمیں گن کی اس پہ بیرل پہ لیا ہم سے. اب یہ مجھے بتا دیں، الطاف حسین لیڈ ایم کے ایم ہسٹری ہے اور نیا جنم ہوا ہے ایم کے ایم کا، یا اسی کی کنٹینیوٹی ہے؟ آفٹر شارٹ بریک. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاست کر. ویلکم بیک. نظامی صاحب، یہ جو ہے نا یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، یہ اس کا جو سربراہ ہے نا کاغذوں میں رجسٹریشن کے وقت، وہ فاروق ستار ہے. وہ پاکستان میں سربراہ ہے اور یہ اپنے آپ کو مہاجر قومی موومنٹ سے انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ بنایا، جی لیکن رہے مہاجر کے مہاجری. متحدہ قومی موومنٹ، ہاں اصل میں تو اسی پر بینک کر رہے ہیں. ہاں وہ مطلب وہ جو ایتھنیسٹی ہے وہ آج تک ختم نہیں ہو سکی. لیکن یہ مودی کے کہنے پر جو را نے اور ان کی ایجنسیوں نے پاکستان پر دعویٰ بولا ہے، میں نے کل بھی بات کی تھی، وہ مجھے لگتی بات ٹھیک ہے. اور ایجنٹس آر نیور فری. آپ کو پتہ نا الطاف حسین صاحب کا ایک جیم آپ کو سناؤ. جی. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور نیٹو کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، جناب اسے بھی اپلیکیشن پائی. تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ کیا میں 1 لاکھ ریاست کے لیے نعرہ لگاؤں؟ اللہ معاف کر. تو لگا کے دیکھ لیا نا. جینا پور کا مزہ چکھ لیا نا آپ نے. نہیں، پہلے دیکھو نا، لاکھوں پھر ہزاروں پھر سینکڑوں، تو آج جو انہوں نے احکامات دیے کیا عمل ہوا ہے؟ بیسیوں. اچھا، کل یہ ہے کہ یہ بھی اور ڈی جی رینجرز کو آرمی چیف نے حکم دیا کہ ان کو سب کو پکڑ لو جو بھی ملوث ہے. وہ سنا کہ ڈی جی رینجرز جو ہے نا میجر جنرل بلال اکبر دروغ بر گردن راوی، وہ وہاں فون کرتا رہا سیکرٹری انٹیریئر کو، ڈی جی سے رینجرز، وزیر داخلہ کو ڈھونڈتا رہا. وزیر داخلہ تو وزیر اعظم کا فون میں نے بتایا تھا، اس کا فون ون وے یار. تو وہ کوئی نہیں ملے. پھر آرمی چیف نے ان کو احکامات دیے تو انہوں نے کل آپریشن یعنی ماؤنٹ کیا ہے، جس پر ابھی تک کام ہو رہا ہے. دیکھیں یہ وزیر داخلہ جو موجودہ ہے، ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی داخلی صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اچھا یہ چلے، ہم الگ بھی ابھی موضوع ہے. بات کرتے ہیں. پاک سرزمین پارٹی جو مصطفیٰ کمال کی قیادت میں کام کر رہی ہے، ان کے ایک لیڈر ہیں وسیم آفتاب. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بنی ہوا ہے. وسیم آفتاب صاحب، ویلکم ٹو دی شو. ہیلو، بہت شکریہ جناب. آواز ذرا اونچی کرو بھائی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا، یہ الطاف حسین نے جو مغالطات، میں اب کیا کہوں، عجیب ہی لفظ ہی ختم ہو گئے ہیں، یہ سارا کچھ ہوا ہے. مغالطات فرمائیے آپ. ہاں تو یہ ان کا مقاصد کیا تھے؟ اور میں نے نظامی صاحب اور باقی تجزیہ کار سارے دوست جو ہے وہ اس سے ایگری نہیں کرتے. میں نے کہا ان کا سیاسی جنازہ نکل گیا ہے. جو انہوں نے احکامات دیے کل، اس پر رتی بر عمل نہیں ہوا. کدھر گئی ان کی سیاسی حکومت حمایت؟ آپ کا کیا ورشن ہے؟ شوقی صاحب، آپ کی بات 200% صحیح ہے. آپ کا جو تجزیہ ہے وہ آپ نے نبض پہ بالکل صحیح ہاتھ رکھا ہے. لیکن یہاں پر بس میں اس بات میں یہ اضافہ کروں گا کہ دیکھیں، اونچا کر دیں. 3 مارچ کو مصطفیٰ کمال پاکستان آئے، انہوں نے ایک بات کہی اور بدقسمتی سے ہم سب لوگ اس پر یہی بزد رہے کہ بھئی یہ الزام ہے، یہ الزام ہے، اس کے ثبوت فراہم کیے جائیں. جبکہ اس جرم کا جس نے ارتکاب کیا تھا، جس سے یہ جرم سرزد ہوا تھا، اس نے خود جس ملک میں وہ رہ رہا ہے، وہ شخص طارق میر، جس کے اداروں پر اس کو بڑا اعتماد ہے، جس کی عدالت پہ بڑا اعتماد ہے، وہاں پر اس نے اپنے اس جرم کو قبولا ہے کہ ہاں اس پارٹی کے 5 لوگ تھے جنہوں نے را سے فنڈنگ لی ہے. اور اس میں یہ کوئی ہمارا الزام نہیں تھا. اور یہ پھر
BBC پر رپورٹ چلی, پھر سرفراز مرچنٹ اور دیگر ذرائع سے یہ پیپر باہر آیا. لیکن اس کے باوجود بھی بدقسمتی سے کچھ لوگ اس بات پہ بضد رہے کہ یہ ایک الزام ہے, جبکہ یہ الزام نہیں تھا. لیکن چلیں بہرحال اللہ تعالیٰ کو جو ایک میرے خیال میں اس سے زیادہ کچھ اچھا منظور تھا کہ وہ سارے خدشات, وہ سارے تحفظات جس کا ہم اظہار کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے خلاف کام ہو رہا ہے, الطاف حسین صاحب نے جو بھی اس دن وہاں پر اپنی بھوک ہڑتال کی میں جو خدا بقول آپ کے اپنے سیاسی جنازہ نکال دیا, پاکستان کے خلاف جو بھی وہ بیہودہ الفاظ استعمال کر سکتے جس کا دہرانا بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. اور یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ MQM ماضی میں جہاں تھی وہ اپنی مقام کھوتی جا رہی ہے. اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھیں اس شہر میں ہمارے آنے سے پہلے ایک بائی الیکشن ہوا تھا NA 246 کا, جس میں پورا شہر نکل کر کھڑا ہو گیا تھا, اور ہمارے آنے کے بعد 3 بائی الیکشن ہوئے ہیں جس میں سے ایک NA کا اور 2 PS کے ڈاکٹر صغیر اور افتخار عالم کا. لیکن ان تینوں بائی الیکشن کی صورتحال یہ کہ MQM جماعت جس کے بارے میں یہ کہ بڑی منظم ہے, بڑی فعال ہے, وہ 6% سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکی. کہیں پر 6000 ووٹ پڑا, کہیں پر 8000 ووٹ پڑا. اور اس کے بعد دو سیٹس ہیں جو کشمیر کے وسیم اوپر آفتاب وہ اسی کو تو مینڈیٹ کہتے ہیں. لاسٹ الیکشن میں اس الیکشن کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے کہ 2 سیٹیں وہ ہار گئے. نہیں مینڈیٹ تو نکل گیا نا. ایک پارٹی تھی جس کے جو 1 لاکھ ووٹ لیتی تھی اور اس کو 6000 ووٹ پڑ رہے ہیں, 8000 ووٹ پڑ رہے ہیں, تو مینڈیٹ کدھر ہے؟ غلام حسین صاحب یعنی کہ مطلب 96% لوگ اس پوری الیکشن سے پروسیس سے باہر ہیں, تو مینڈیٹ تو ختم ہوتا جا رہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے آج وہ نہیں رہی ہے. بٹ ہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں کراچی کے کچھ مسائل ہیں, اس مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی کی ضرورت ہے. کراچی کے لوگ پاکستانی ہیں, ان کو گلے لگائیں. یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. دیکھیں 12 اگست کی ریلی میں کراچی شہر باہر نکلا ہوا تھا, 13 اگست کی رات پورا شہر باہر تھا, اور پورا پاکستانی میڈیا کہہ رہا تھا کہ کراچی اس دفعہ جشن آزادی میں ٹاپ پر ہے. 10 ارب روپے سے زیادہ کی جشن آزادی کی خریداری ہوئی ہے, فلیگ اور دیگر چیزیں. تو کراچی کے پانیان پاکستان کی اولاد نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا فیصلہ دے دیا ہے. جناب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ عامر لیاقت صاحب کا کیا ڈرامہ ہے؟ یہ آپ کی یہ پارٹی میں آ رہے ہیں یا یہ کوئی میں نے سیاست واقعی چھوڑ دیا ہے؟ یہ سب ٹوپی ڈرامہ یہ 4-5 گھنٹے ہی ہو گیا ہے. بس یہ اب ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہم تو. اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان سے سنسیئر ہے, اس کو دکھ ہوا ہے, تو ہم تو بالکل اس بات کو خیر مقدم کریں گے. لیکن آپ جیسے سینئر کونا مخ صحافی اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس کو بھی انکار نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اب یہ ہے وسیم آفتاب صاحب, آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جو لاش پڑی MQM کی سیاست کی سابق, اس کے اوپر آپ کو رائٹ ہے, آپ سیاست کریں. فاروق ستار نے مین پارٹی کا جھنڈا تھام کے نکلا ہے. آپ کا یہ وجہ ہے کہ آپ یہ نہیں مان رہے کہ وہ جینوئن ایفرٹ کر رہے ہیں. اس کا آپ جواب دیں آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک جی وسیم آفتاب صاحب. جی چوہی صاحب میں یہ کہہ رہا کہ دیکھیں MQM اور الطاف حسین یا فاروق ستار ان کی سیاست اپنی جگہ ہے, اور وہ کریں, ان کی سیاست مبارک ہو. ہم نے پاکستان کا جھنڈا تھاما ہے, ہماری سیاست پاکستان کے لیے ہے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں فاروق ستار صاحب نے آج جس ڈیمیج کنٹرول کا ذکر کیا ہے, تو ڈیمیج کس بات کا کر رہے ہیں؟ اس کا مقصد ہے کوئی بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے جس کو ڈیمیج کرنے نکلیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے کام جو 2-3 دن میں وہاں ہوئے ہیں ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. او بھائی لا تعلقی کیا چیز ہو گئی؟ آپ کا تو ایک روایتی طریقہ بن گیا ہے کہ آپ صبح شام گالیاں دیں, اس کے بعد معافی مانگ لیں, پھر آگے کہ لا تعلقی کر دی. اور اس وقت بھی آپ
بجائے یہ کہ آپ یہ کہتے کہ ہاں یہ ایک انتہائی غلط قدم تھا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور الطاف حسین کی مذمت کرتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ ایک چونکہ وہ بیمار ہیں، وہ ذہنی طور پہ پریشان ہیں، وہ کس کیفیت میں، بھائی یہ بیماری یو کے میں جب ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ 3 دن کے لیے اریسٹ کرتی ہے اس وقت یہ بیماری برطانیہ کے لیے الٹے سیدھے الفاظ کیوں نہیں نکالتی؟ وہاں تو وہ کانسٹیبل کو سلوٹ مارتے ہیں اور یہاں پاکستان کے خلاف الٹے سیدھے الزامات لگا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف مغلظات بک رہے ہیں، تو یہ کیفیت وہاں پہ کیوں لاگو نہیں ہوتی؟ اور یہ کیسی بیماری ہے جو پاکستان کے حق میں نہیں چل رہی ہے؟ آپ را سے تو پیسے لے رہے ہیں، وہاں پر آپ ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کون سا ثبوت ثبوت ہے کہ را سے پیسے لے رہے ہیں؟ تو ہم ان کو ان کی سیاست مبارک. غلام حسین صاحب ایک بات تو ان کی میں متفق ہوں، میں تو آپ کو بول چکا اس کے وہ جرم تو وہ خود ایڈمٹ کر چکے ہیں، طارق میر صاحب تو ایڈمٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس ثبوت کے وہ جو فاروق ستار صاحب نے بھی الطاف حسین کے بیان کی مذمت نہیں کی. اچھا جی، آج یہ جو الطاف حسین کا معافی نامہ ہے اس میں ایک بڑا دلچسپ فکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ خلوص دل سے کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی دشمن نہیں ہے، کچھ ملک دشمن عناصر نے فوج اور ایم کیو ایم میں دوریاں پیدا کی ہیں. یہ کون سے عناصر ہیں جنہوں نے جو پاکستان کو گالیاں تو یہ دیتے ہیں یار ان کے بعد بھی کوئی ملک دشمن رہ گیا؟ یہ کس الطاف سے بڑا کون ملک غلام دشمن حسین ہے؟ صاحب میرا سوال ان سے یہی ہے کہ یہ لگتا ہے کہ روح سخن آپ کی طرف ہے. ہاں جی وسیم صاحب سنیں. نظامی صاحب آپ ہو گئے 24. جی دیکھیں نظامی صاحب ہو گئے، چوہدری صاحب آپ ہو گئے، ہمارے ملک کے انتہائی سینئر اور محترم صحافی ہیں. آپ لوگوں کی بڑی عزت ہے اس ملک کے اندر. اور الطاف حسین صاحب نے یہ معافی نامے مانگنے کے بعد، پیش کرنے کے بعد امریکہ میں اپنے لوگوں سے خطاب کیا ہے. ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد اس کی بھی آڈیو کلپس آپ کو سننے کو مل جائیں. تو جس طرح کا لہجہ، جس طرح کی لینگویج انہوں نے وہاں دوبارہ استعمال کی ہے، تو میں نے کہا نا وہ تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست کر رہے ہیں، میں کرتا رہوں گا. تو اس کے بعد بھی دیکھیں یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں. ایک انسان ملک کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، سول سوسائٹی بیٹھ کے مظاہرہ کر رہی ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، یہی کر رہے ہیں. ہمارے پاس نہ تو قانون ہے نہ آئین کے اختیارات ہمارے پاس ہے. یہ بنیادی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جنہوں نے جی سب جگہ ان کے گھر پر ہوا ہے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر مظاہرہ ہوا اور ہم بھی کر رہے ہیں اور ہم نے بھی کیا ہے لنڈن میں. اچھا جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مظاہرہ کرنے والے کے پاس قانون کی، آئین کی طاقت نہیں ہے. یہ بنیادی ذمہ داری ہے ریاست کی اور حکومت کی. اس کو یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ اس فرد کے خلاف یا اس شخص کے خلاف جو پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہا ہو اس کو قانون کے گرفت میں کب لے کر آئے گا. کیا ہماری مصلحتیں، مصالحتیں، منافقتیں سیاست کے نام پر ہوتی رہے گی؟ میں آپ سے یا ہم آخری سوال، وقت کی قلت کی وجہ سے ایک آخری سوال کرتا ہوں کہ ان کا جو معافی نامہ ہے وہ یاد آ گیا غلام حسین صاحب، اور مجھے خان عبد القیوم خان کا معافی نامہ ہوتا تھا 90 میل جلوس. وہ کہتے ہیں کہ میں الطاف حسین ولد نذیر حسین مرحوم اپنے ساتھیوں کے ماورائے عدالت قتل اور ساتھیوں کی مسلسل گرفتاریوں اور ان کی مشکلات دیکھ کر شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے میں نے پاکستان کے خلاف جو استعمال کیے وہ انتہائی ذہنی دباؤ کے نتیجے میں کہے گئے تھے. تو ایک طرف تو یہ اتنے مضبوط اعصاب کے مالک شخص ہیں، کئی لوگوں کی قتل عام ہو گیا، اور ایک دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے. ان کی کیا نفسیاتی کیفیت ہے؟ نہیں وہ کئی شرابے نہیں تسی دیکھے کہ جی وہ میں تو نشے میں تھا. ان سے لینے دو. دیکھیں نفسیاتی کیفیت تو آپ وہ جو کیفیت ہے اس کی اصطلاح تو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں نا، ہیپی آور کی نفسیاتی کیفیت ہے. لیکن میں اس کیفیت کا علاج صرف یہی ہے کہ حکومت پاکستان فیصلہ کرے اس دفعہ ان کو نہ چھوڑا جائے، ورنہ یہ کیفیت ہمیشہ طاری رہے گی. اچھا تھینک یو وسیم آفتاب. بہت بہت شکریہ آپ کا. حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے، فوج کیا کہہ رہی ہے؟ حسین صاحب اب یہ جو 12 بجے کل ہوا ہے ان کا خطاب، تو یہ ہیپی آور 12 بجے شروع ہو جاتا ہے ان کا. اچھا اس کو بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. عارف نظامی صاحب یہ میں نے کہا جو ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں نا، رات کو کسی کی بےزتی کر دی تو اگلے دن معافی مانگ لی یار میں نشے میں تھا. یہ الطاف حسین یہ کر رہے؟ نہیں وہ تو یہ نہیں کہتے کہ نشے میں ہے. اسلامی مملکت کے ایک چوتھی بڑی نہیں، انہوں نے پہلے کہیں کہا ہے کہ میں مسجدیں بھی اور میرا بات چلے تو میں
مسجدیں اور جمعے کی نماز پر پابندی لگا ہاں دیں. بالکل، عید اور عید کمال یار. وہ سیکولر آدمی ہیں بڑے. اچھا بہرحال یہ آج رینجرز کی ایک پریس ریلیز آئی ہے. جی بڑی اہم ہے. یہ کہتے ہیں کہ 2013 4 ستمبر، یعنی اب ایک قسم کے 3 سال ہو 3 گئے. سال ہونے لگے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ٹارگیٹڈ آپریشن ان کے دوران 848 ٹارگیٹڈ کلرز جو کہ مجموعی طور پہ 7224 وارداتیں. 7224 لیکن یہ تو ٹھیک ہے بات، 848. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو 5853 وارداتیں ہیں یعنی جن کا تناسب بنتا ہے 81.16%، وہ ایم اے عسکری ونگ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کی. غالب اکثریت جو ہے یعنی جو قتل و غارت گری اور بڑے بڑے ہینیس کرائمز کی ہے، 82% لوگ ایم کیمپ سے تعلق تھے. آج کے رینجرز کے اس بیان کے مطلب ہے کہ مطابق اب یہ جو نا اس کو کہتے ہیں نا ٹیل ویگنگ دا ڈاگ، اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کرمنل ونگ کون سا ہے اور پولیٹیکل ونگ کون سا ہے. اور یہ دوسری جو بات جو سب سے زیادہ فکر بندی کی ہے کہ یہ وہاں پہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ بھی کوئی عضو معطل بنی ہوئی ہے. ہر جگہ آپ کو رینجرز ہی نظر آ رہی ہے. تو آیا یہ کوئی دیر پا حل بھی اس کا نکلے گا، یہ جو ناصور ہے اس کا؟ نہیں، پہلے تو مجھے اس کا جواب چاہیے. جب میں یہی کہتا رہا ہوں کہ ان کے اندر سوائے کرمنلز کے کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر سارے پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جاتے ہیں بس کہ جو ان سے سیاست کرنے دو. بھائی کون سی سیاست؟ اب دیکھ لیا 82% کرائم انہوں نے کیا. اچھا اب اس سے یہ اعداد شمار جو مجھے یقین نہیں آتا، جی یہ کہتے ہیں جو کالا دم تنظیمیں ہیں یعنی یہ جو ٹی ٹی پی اور یہ اور وہ، ان کے 99 کو گرفتار کیا ہے اس عرصے کے دوران، جنہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی 557 وارداتیں کی کا اعتراف کیا، یعنی کہ ان کا تناسب بنتا ہے 7.71%. 7.11 ساتھ ان کا 11 لیاری گینگ وغیرہ. لے رہی ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ نمبر 1 تو مین پرابلم ہے ایم کیو ایم، ہاں پھر لیاری گینگ، پھر یہ کالا دم تنظیم ہے. تو یہ رینجرز کا بیان ہے نا، ہمارا تھوڑی ہے. آج بیان دیا ہے، آج 23 اگست کو ایشو غلام ہے. حسین صاحب ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے بتائیں نا. کہ یہ کراچی جو ہمارا بزنس ہب ہے اور کلچرل ہب ہے، کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے، یہ کس طرح ٹھیک ہوگا جب تک آپ فکس نہیں کریں گے اس کو؟ یہ جو کرمنل ونگ ہے ایم کیو ایم کا، اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، معاف کرنا، سندھ گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں. ڈی جی رینجرز وزیروں کو اور دوسروں کو ڈھونڈتا رہا، کوئی نہیں ملا. جب آرمی چیف نے 2 ٹوک حکم دیا تو پھر کاروائی کی. تو یہ تو دیکھیں نا، امریکہ میں انہوں نے مافیا کو ابھی بھی ہے لیکن اس کا ختم کر دیا نا. تو یہ بھی کوئی ایک قسم کا مافیا تنظیم مجھے لگتی ہے، فاشسٹ تنظیم. اس سے بھی یہ بھی کوئی ایک پورا نہیں. اور پرابلم یہ ہے کہ الیکٹڈ ہیں، یہ دیکھیں چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے. آپ کیا کریں گے ان کو؟ نہیں، پرچ ضروری ہے، کل اس پر بات کریں. ناظرین، آج ہم نے جو بات کی تفصیل سے وہ ایم کیو ایم کے جو معاملات ہیں. آج بڑی ڈرامائی طور پہ فاروق ستار صاحب نے، جن کو کل رینجرز پریس کلب سے ہی پکڑ کے لے گئی تھی، حراست میں رہے، صبح ان کو رہا کر دیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو. اس کے بعد جو انہوں نے ان کو پریس کانفرنس کرنے کی اجازت دے دی. یقیناً جو اسکرپٹ ہے وہ رینجرز ہیڈ کوارٹر میں ہی لکھا گیا تھا اور اس کے مطابق یہ ہو گیا. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ اسکرپٹ جو ہے خالی رینجرز نہیں لکھوایا، بلکہ یہ الطاف حسین صاحب سے بھی میری بھگت سے ہوا کہ ان کا معافی نامہ بھی سامنے آ گیا. تو ابھی یہ جیسے کہ عامر لیاقت صاحب نے کہا اور خود جو پاک سرزین پارٹی کے جو رہنما کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی -1 فارمولا نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹیکٹیکل قسم کی وڈرال ہے اس وقت سروائیول کے لیے. لیکن جیسے غلام حسین صاحب نے کہا کہ کراچی کے لوگوں نے الطاف حسین کے بیان کو کوئی ٹریکشن نہیں دی. اگر کوئی رد عمل ہوا ہے تو وہ منفی رد عمل ہوا ہے اس کے حوالے سے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. پورا ملک پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہوا نکلا ہے. تو یہ اس لحاظ سے یہ حوصلہ افزا بات ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ ساری عمر رینجرز کی بیساکھیوں پر ہی چلتی رہے گی، یا کوئی اس کا کوئی لانگ ٹرم یا میکرو لیول پر کوئی سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گا یا نہیں. لیکن ملک اس وقت انتہائی کٹھن دور سے گزر رہا ہے اور
ہم نے یہ بھی بتایا کہ ایم کیو این ایم کے سربراہ نے معافی نامہ بھی بھیجا ہے، لیکن دوسری طرف جو انہوں نے ہرزہ سرائی کرتے رہے اب تک وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی بیسس پہ یہ کہنا کہ وہ ایک تبدیل شدہ انسان کے طور پہ یا ایک سیاسی قوت کے طور پہ سامنے آئیں گے تو وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ ناظرین، خدا حافظ، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔